الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ کریم کا بے پایاں احسان لاکھوں کروڑوں مرتبہ اربوں خربوں مرتبہ اس کا شکر کہ اس نے ہم جیسے گناہگاروں کو، بے عملوں کو، سیاکاروں کو اور دنیا کی تمام معاملات میں خواہشات نفس میں گرے ہوئے انسانوں کو ہماری ناپاکیوں اور پلیتیوں کے باوجود، ہماری ظاہری باطنی سیاہیوں کے باوجود اللہ کریم نے ہم پر احسان فرمایا، اور احسان بھی اتنا بڑا کہ اس نے جب سے کائنات بنائی ہے اور جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر کے آج سے 1500 سال پہلے تک کسی امت پر، کسی انسانیت پر، کسی خطے پر، کسی مقام پر یہ احسان نہیں کیا کہ اس نے اپنا محبوب ان کو عطا کیا، بلکہ یہ احسان ہم جیسے گرے پڑے ہوئے لوگوں پر کیا کہ اس نے اپنا سب سے پیارا اور محبوب نبی ہمیں عطا فرما دیا۔ آپ دیکھیں اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا، آپ کی شانوں کا، آپ کے اعلیٰ و عرفہ مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جس ہستی کے وجود پاک کے ساتھ، جس ہستی کے وجود پاک کے ساتھ تمام انسانیت کی نجات وابستہ کر دی گئی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی ایسے بس خیال میں آئی اور گزر جانے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو جتنا جتنا انسان اپنے اندر سماتا ہے اور اس کو اپنے اندر اتارتا ہے، اتنے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انسان کے قلب میں بیٹھتی چلی جاتی ہے، اور اتنا ہی انسان بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ عظیم الشان تعلق ہے جو بندے کو نیچے نہیں گرنے دیتا، اوپر اٹھاتا ہے۔ جتنا جتنا اس عظیم الشان ہستی سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا اتنا ہی انسان
बुलंद होता चला जाता है और अरफा मकासिद के साथ अरफा दर्जात के तय करते हुए बिल आखिर वो हुजूर पुरनूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से अपने रब से वासिल हो जाता है। याद रखें दोस्तों और बुजुर्गों, इस ताल्लुक की तमन्ना अंबिया अलैहिस्सलाम ने की, इस ताल्लुक की तमन्ना आरजू औलिया अल्लाह ने की, और जिसने जितना जितना बड़ा ताल्लुक रसूलुल्लाह से बना लिया वो उतना ही ज्यादा दर्जात के एतबार से अपने रब का वासिल हो गया। और फिर क्या हुआ, नतीजा फिर क्या निकला, कोई दाता बना, कोई ख्वाजा बना, कोई सैयद नूरे मोहम्मद चुराही बना, कोई ताहिर बंदगी बना, कोई फरीद बना, कोई सुल्तान बाहू बना, कोई बुल्ले शाह बन गया। ये सब रंग हैं मेरे मुस्तफा के ताल्लुक के। मेरे मुस्तफा करीम का ये ताल्लुक है, ये निस्बत है, और ये निस्बत मुख्तलिफ रंगों में इन्हीं हस्तियों की सूरत में जाहिर है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का फैज, आपकी निस्बत इतनी अजीम शान है कि उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करोड़ औलिया अल्लाह को मुंतखब किया ताकि मेरे महबूब की मुख्तलिफ निस्बतें मेरे इन औलिया अल्लाह के अंदर जाहिर हो जाएं। आप अंदाजा लगाएं, जिस हस्ती की निस्बतों को जाहिर करने के लिए करोड़ों औलिया अल्लाह की जरूरत है, फिर आप अंदाजा लगाएं कि उसका अपनी जात की निस्बत कितनी बड़ी है। बात समझ रहे? मैं तसव्वुफ की जुबान में शान रिसालत समझा रहा हूं, रूहानियत की जुबान में। जितना जितना रसूलुल्लाह से ताल्लुक कायम होता चला जाता है, बंदा उतना उतना रब के बारगाह में मुकर्रम करीब तर होता चला जाता है। हत्ता के हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि वो बंदा दर्जात में तरक्की करते करते बवसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरूजात पाते पाते अल्लाह ताला की सिफात से गुजर के अल्लाह की शानों तक पहुंचता है, और अल्लाह की शानों से गुजर के अल्लाह की जात के साथ वासिल हो जाता है। सुभान अल्लाह। और याद रखो, ये खास रुतबा ज़ाते इलाही तक पहुंचने का, ये खास रुतबा, ये खास मर्तबा नबी करीम अलैहिस्सलाम से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम के औलिया अल्लाह को नहीं मिला। ये खास है मेरे मुस्तफा के औलिया अल्लाह। कोई सिफात के जिलाल तक पहुंचा, जिल कहते हैं साहिब। कोई अल्लाह ताला की, कोई अल्लाह का वली सिफात इलाही के सायों तक पहुंचा, कोई अल्लाह ताला की सिफात तक पहुंचा, कोई अल्लाह ताला की सिफात के असूल तक पहुंचा, कोई अल्लाह ताला की शानों तक पहुंचा, और कोई एक अल्लाह की जात तक पहुंचा। लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला तक पहुंचाने का ये जितना सिलसिला है, ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ा हुआ है। कोई शख्स इस बात का विलायत के मैदान में जुबानी कलामी करता रहे, उसकी अपनी मर्जी, और उसको मानता भी कोई नहीं,
اس کا دعویٰ ہی رہتا ہے۔ جو مصطفیٰ کو چھوڑ کے مصطفیٰ کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر رب تک پہنچنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے دعوے میں ہی قید رہتا ہے، حقیقت اور اصل تک نہیں پہنچتا۔ دعویٰ اس وقت حقیقت بنتا ہے جب غلامی مصطفیٰ کے ذریعے بندہ اللہ رب العزت کے محبوب کو وسیلہ بنا کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے سرکار دی شان سمجھ آ رہی؟ اسی کون ہونے ہاں حضور دیاں شاناں بیان کرنے والے؟ ساڈی کی حیثیت ہے کہ اسی کول زبان نہیں، ساڈے کول اکھ نہیں، ساڈے کول او عمل نہیں، ساڈے کول کوئی الفاظ نہیں، ساڈے کول علم نہیں جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کر سکے۔ لیکن اے او آپ ہی ہیں جڑے اپنی شان بیان کروا لے لیں۔ اے او آپ ہی ہیں جڑے ساڈے جے گناہگاراں کولوں اپنی شان بیان کرا کے ساڈی بخشش دا سامان کر لیندے، اور قیامت والے جھاڑے او آکھن گے کہ اے فلانا بندہ اے دنیا تے میری شان بیان کردا رہا، اے میرے محبوب، اے میرے رب اس دی بخشش فرما دے۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب کی شان بیان کرنا یہ صرف انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف انبیاء کا کام نہیں ہے، یہ صرف اولیاء کا کام نہیں ہے، یہ صرف ملائکہ کا کام نہیں ہے، یہ صرف جن و انس کا کام نہیں ہے، یہ جنت اور دوزخ کا کام نہیں ہے، یہ ساری کائنات کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی شان بیان کی۔ لولا کا اے میرے محبوب، میں اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی، اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کرتے ہوئے ہم جیسے لوگ اللہ کے محبوب کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، انا ارسلناک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا۔ اے میرے محبوب جب ہم آپ کو بھیج رہے ہیں تو دنیا میں پھر آپ کا نام ہی ہوگا، زمانہ آپ کی تعریف کرے گا، اور لوگ انسان، میرے بنائے ہوئے انسان، میرے پیدا کیے ہوئے انسان، اے میرے محبوب تیری غلامی تے ناز کرن گے۔ حالانکہ غلامی بہت اوکھا کام ہے، کسے دی غلامی کرنے تے کوئی نفس راضی نہیں، حتیٰ کہ کفار بھی کسے دی غلامی نو پسند نہیں کردا، کافر بھی کسے دا غلام رہنا پسند نہیں کردا، کسے انسان دا غلام رہنا کافر بھی پسند نہیں کردا۔ تو پھر دیکھو وہ کتنے خوش قسمت انسان نے جڑے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی تے فخر کر دیں۔ کوئی سانو آکھے کہ تو بدر مسعود مصطفیٰ دا غلام ہے، اسی ایک واری نہیں آکھ دے، اسی ہزار واری نہیں آکھ دے، اسی لکھاں تے کروڑاں واری آکھ دے ہیں، ہاں اے اعزاز سانو حاصل ہے، اسی رسول اللہ دے غلام ہیں۔ اس عظیم الشان ہستی کی اللہ رب العزت نے یوں تعریف کی، اے میرے محبوب
ہم نے آپ کو بھیجا شاہدم و مبشرم و نذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا اور نذیر بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ تعالی دی طرف بلان والا بنا کے بھیجا، اللہ دی طرف بلان والا بنا کے بھیجا۔ پھر اور کیا کیتا؟ بے اذن ہی وسراجم منیرا، اور ہم نے آپ کو سراج منیر، چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا۔ مضمون یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ بہت طویل مضمون ہے، اس کا احاطہ ایک نشست میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں چند نکات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس آیہ مبارکہ پر اگر آپ غور کریں، گھر جا کے قرآن مجید کھول کے اس آیت کو دیکھیں، اس کا ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے بار بار پڑھیں، آپ یقین جانیے آپ کو یہ آیت میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شان سمجھا دے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری شان اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دی۔ اگر سیرت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، حالانکہ سینکڑوں کتابیں لکھی گئی اور لکھی جا رہی ہیں اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی، میرے سرکار کی سیرت کے ایک ایک پہلو پر، ایک ایک نقطے پر کتاب لکھی جا رہی ہے، اور کتابوں کی کتابیں، ورقوں کے ورق، ہزاروں لاکھوں ورق لکھے جا چکے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، لکھے جاتے رہیں گے، لیکن میرے محبوب کی شان مکمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن فرض کیا، اگر فرض کیا فرض بالمحال، اگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہوئی ساری کتابیں تلف بھی کر دی جائیں اور کوئی کتاب نہ رہے دنیا میں سیرت کی لکھی ہوئی، اور آئندہ بھی کوئی سیرت کی کتاب نہ لکھی جائے، لیکن جب تک یہ آیہ مبارکہ رہے گی اور قیامت تک رہے گی، کیونکہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، تو میرے محبوب کی سیرت زندہ رہے گی۔ دیکھو دنیا دیاں تاریخاں لکھیاں گئیاں، انہاں تاریخاں دے اندر پتہ نہیں کہ ملاوٹاں کیتیاں گئیاں، کوئی مندا ہے کوئی نہیں مندا، تاریخ ہے، اس دا اپنا حساب ہے، کئی ذکر تاریخاں وچ بھی آ کے مٹ گئے۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ سینکڑوں لوگوں کے تاریخوں کے اندر تذکرے موجود ہیں، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے دو چار بندوں کا نام بھی لے لوں نا، تاریخ کے لوگوں کا، تاریخ میں بڑے ناموں کا، تو ہو سکتا ہے آپ میں سے 99% لوگ ان کے متعلق نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ لیکن اگر کوئی تمام تاریخ کی کتابیں، تمام سیرت کی کتابیں ختم بھی ہو جائیں، تو جب بھی یہ دنیا قائم ہے، جب تک حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جب بھی لیا جائے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک سب کو معلوم ہو جائے گی۔ کیوں؟ جب تک یہ قرآن موجود ہے، میرے آقا کی سیرت، صورت، ہر چیز موجود ہے۔
اللہ کریم نے یہ آیت مبارکہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا اہم پہلو نقطہ ارشاد فرمایا وہ ہے داعین الی اللہ کا، اللہ تعالی کی طرف دعوت دینے والا، داعی الی اللہ، داعی الی اللہ، دعوت دینے والا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ دعوت کون دیتا ہے؟ دعوت دینے والا دعوت کیوں دیتا ہے؟ اس پہ کبھی غور کیا؟ دعوت دینے والا دعوت اس لیے دیتا ہے یا اس وجہ سے دیتا ہے یا اس مقصد کے لیے دیتا ہے، یا یوں سمجھے کہ وہ اس کے بغیر کسی کی طرف دعوت نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ اس کو جانتا نہ ہو۔ آپ سمجھے؟ دعوت دینے کی شرط یہ ہے جس ہستی کی طرف دعوت دی جا رہی ہو اس کو کوئی جانتا بھی ہو۔ پھر دعوت دینے کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو کوئی پہچانتا بھی ہو۔ پھر دعوت دینے کی تیسری شرط یہ بھی ہے کہ اس کا پتہ بھی معلوم ہو۔ نہیں سمجھے بات؟ اس کو کوئی جانتا ہو، اس کو کوئی پہچانتا ہو، اس کا پتہ معلوم ہو۔ کیوں؟ اگر آپ دعوت دیں گے کہ جی آپ غلام محی الدین صاحب کے گھر محفل ہو رہی ہے، آپ اس میں آئیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ غلام محی الدین کو جانتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو پہچانتے بھی ہیں۔ لیکن سب سے مشکل بات یہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا یہ تو معلوم کر لے گا کہ آپ اس کو جانتے بھی ہیں، آپ اس کو پہچانتے بھی ہیں، لیکن آپ جس شخص کے گھر کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس گھر کو آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ آپ نے اس کا پتہ معلوم ہے کہ نہیں؟ کس طرف جانا ہے؟ غلام محی الدین کا گھر کدھر ہے؟ اس کے گھر کا کیا محل وقوع ہے؟ دائیں کیا ہے؟ بائیں کیا ہے؟ روڈ کون سا جاتا ہے؟ کس طرح کا مکان ہے کہ ہم اس میں جائیں؟ کیا تم جانتے بھی ہو؟ کیا تم اس گھر کو دیکھا بھی ہے؟ کیا تم نے اس گھر کی پہچان بھی رکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کیا اس کا پتہ بھی معلوم ہے کہ نہیں؟ ہمارے پیارے محبوب کی داعین کی شان یہ ہے کہ ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو جانتے بھی ہیں، اس کو پہچانتے بھی ہیں۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت کیا ہے؟ معرفت یہ ہے، معرفت الہی یہ ہے کہ اللہ کو پہچان لینا، اللہ تعالیٰ کو پہچان لینا۔ اور اللہ تعالیٰ کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو یہ اعلان کیا تھا، کفار مکہ کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ اے لوگو، میں اس ہستی کی طرف تمہیں بلاتا ہوں جس کی میں معرفت رکھتا ہوں، اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ معرفت ہے نا، یہ پہچان ہے نا، کہ جس ہستی کی طرف بلایا جا رہا ہے اس ہستی کی پہچان بتائی جا رہی ہے، اس کی ذات کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پتہ کس طرح معلوم ہوا؟ اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کے، نشان دکھا کے، راستہ دکھا کے، ایک ایک منزل دکھا کے کہا اے میرے محبوب، آپ میرے حریم ناز میں آ، تو یہاں ایک ایک چیز کو دیکھ کے جا کے لوگوں کو بتا کہ میں اپنے محبوب، میں اپنے رب کی گھر کو دیکھ کے آیا ہوں، اس کی لامکانیت کو دیکھ کے آیا ہوں، اس کی ذات کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس آیہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سیرت بیان کی گئی۔
ابتدائی حصے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا. اس میں سرکار کا آنا معلوم ہو گیا. حضور تشریف لائے، سیدہ آمنہ پاک کی گود میں تشریف لائے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائے. آپ کا اس پاک گھر کے اندر آنا، اس پاک ماں کے گھر آنا، اس پاک باپ کے گھر آنا، یہ سب کو معلوم ہوگا. کیوں جی؟ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا او دی ماں ورگی کوئی ماں نہیں، او دے باپ ورگا کوئی باپ نہیں، او دے خاندان ورگا کوئی خاندان نہیں. او سونا ایڈا ہے کہ او جا سونا کوئی پیدا ہی نہیں. اس عظیم الشان ہستی، وہ عظیم الشان ہستی جب اس دنیا میں تشریف لائی تو کیا ہوا؟ آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں نے شام کے محلات کو اپنے محبوب کے نور سے دیکھ لیا. آپ دیکھیں کہ جس کے جسم عطر سے نکلنے والے نور کی شعاؤں نے اپنی والدہ کے سامنے زمین کو مختصر کر دیا، اور ماں نے اس پاک ماں نے شام کے محلات دیکھ لیے. اس نور کی وسعتوں کا کیا عالم ہوگا جب وہ نور مدینہ منورہ کی سرزمین پر جگمگ جگمگ کر رہا ہوگا، اور اس نور کی شعاؤں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کائنات کو ملاحظہ کر رہے ہوں گے. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا، آپ کی عرفہ و اعلیٰ ہونے کا کیا مقام اور مرتبہ. لوگ کہتے ہیں، نوجوانوں آپ سے مخاطب، لوگ کہتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ سے چاند کی ماہیت کے بارے میں سوال نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب، آپ کے صحابہ نے کائنات کے اس بناوٹ کے بارے میں، ان کہکشاؤں کے بارے میں، کائنات کی وسعتوں کے بارے میں صحابہ کرام سے سوال نہیں کیا. اللہ والوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ سوال وہ کرتا ہے جس طالب علم کو علم نہ دیا جائے اور علم تشنہ رہ جائے، تشنگی رہ جائے، علم مکمل نہ ہو، تو تب وہ طالب علم اپنے استاد سے سوال کرتا ہے. جب ایک نگاہ سے مصطفیٰ اپنے صحابہ کے آنکھوں کے درمیان سے تمام حجابات کو اٹھا دیتے تھے، پھر اس وقت سوال کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی. صحابہ کرام زمین پر بیٹھ کے ساری کائنات کو ملاحظہ کر لیتے تھے. اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجنے کے بعد ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا، ساری کائنات کو آپ کے سامنے تخلیق کیا. اور یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے تمام لوگوں کے اعمال صبح اور شام میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث، میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں صبح بھی اور شام. اور جن لوگوں کے اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں میں ان کے نام جانتا ہوں. کتنے خوش قسمت اسی ساڑھے سرکار ساڑھے نام جان دے نے.
हुण कोशिश ये करनी चाहिए असे अच्छे काम पे करके भेजा ताजे साडे सरकार खुश हो जाए। आखण भी ये फलां बंदे दा अमालनामा मेरे सामने आया है, इसने अपने रब नूं राजी करने वास्ते अज सुबह तो लैके शाम तक केडे सोहणे सोहणे अमाल कीते ने ते साडी सरकार साडे ते खुश हो गई। आपने इरशाद फरमाया मैं उस बंदे का नाम जानता हूं जिसके अमाल मेरे सामने पेश हो रहे। फिर फरमाया मैं उसके वालिद का नाम भी जानता हूं, तांजे किसी नूं ए ना शक पवे बई पता नहीं मेरे नाम दे तो होर बड़े बंदे ने, पता नहीं उसदे नाम उसनूं हजूर जानदे होण मैनूं नहीं जानदे होण, लेकिन मेरे वालिद दे नाम में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ नाम होंदे ने, वालिद दे नाम तो अगों मुख्तलिफ हुंदा है। बहुत सारे लोगों दे नाम इक्को जिहा होंदे ने लेकिन अगों वालिद दे नाम मुख्तलिफ हो जांदे। तो सरकार ने वो भी बात वाजे कर दी कि मैं तुम्हारे वालिद को भी जानता हूं, तुम्हारा वालिद कौन है, ताकि तुम्हें मालूम हो कि मैं तुम्हें हर हाल में पहचानूं। फिर अगर किसी को ये शक गुजर जाए, किसी के दिल में ये ख्याल पैदा हो जाए कि हो सकता है दो चार बंदों के नाम और उनके वालिद के नाम भी ये मुमकिन है ना एक हो जाएं, तो सरकार ने फरमाया मैं तुम्हारे दादे के नाम भी ताकि तमाम शुकूक व शुबात रफा दफा। ये है शाहिद की तारीफ। शाहिद वो होता है जो गवाह होता है, जिसके सामने हर चीज मौजूद है। कायनात से पहले सरकार का नूर पैदा हुआ और सारी कायनात मेरे महबूब की निगाहों के सामने बनी, मेरे महबूब इस हवाले से भी शाहिद है। फिर फरमाया व मुबश्शिर, और मुबश्शिर बना के भेजा। मुबश्शिर क्या है? खुशखबरियां देने वाला। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे आला नुमाया अरफा पहलू। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा कराम, कई सहाबा कराम को जन्नत की बशारत अता फरमाई। 10 सहाबा कराम तो ऑथेंटिक है ना, जिनको जन्नत की बशारत दी। उसके अलावा भी कई हजरात ऐसे हैं जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी। इसके अलावा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पर उम्मत मुस्लिमा को अपनी शफाअत की बशारत दी। ये सबसे बड़ी बशारत है। और फिर ये बशारत पूरी इंसानियत को अपने अहाते में ली हुई है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सही हदीस पाक है। आपने फरमाया कि मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जिस वक्त सारी मखलूकात खड़ी हो जाएंगी और हिसाब किताब नहीं हो रहा होगा, तो मैं अपना सर सजदे में रखूंगा। काफी देर, पता नहीं कितना अरसा मैं सजदे में सर रखे रहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज आएगी, इरफा रासुक या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, आप मांगिए, आपकी हर बात कबूल की जाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह, इस सारी इंसानियत का हिसाब किताब शुरू किया जाए। अब ये हो गई शफाअत अमूमी, इसमें पूरी इंसानियत, यहूदी, ईसाई, मुशरिक, काफिर, सब इसमें शामिल हो, ये हिसाब किताब शुरू किया। फिर दूसरी मैं सर्व करता हूँ, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सर जमीन पे रख सजदे पे चला जाऊंगा। अब वो कैफियत अल्लाह ही बेहतर जानता है, सजदे की क्या कैफियत होगी, क्या आलम होगा। अल्लाह फिर फरमाते हैं, अल्लाह करीम फरमाएगा इरफा रासुक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, मांगिए क्या मांगते। मैं कहूंगा या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश। आप देखें इससे बड़ी बशारत और क्या हो सकती। अल्लाह करीम हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पाक पर अमल करने की, आपकी सुन्नतों के मुताबिक जिंदगियां
गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।